साहिबान ईमान, जब तुम्हें पुकारा जाए रसूल की तरफ चले आना, इसलिए कि वो तुम्हें जिंदगी देगा। गौर फरमाएंगे, वो तुम्हें जिंदगी देगा। ये खिताब कब्रिस्तान में है, ये जाके कब्रिस्तान वालों से कहा जा रहा है। ये उन्हीं से तो कहा जा रहा है कि जो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे खिताब है ना। तो मैंने कहा ये तो जिंदा है तभी तो सुनेंगे। कहां सुन रहे हैं मगर हमारे नजदीक जिंदा नहीं है। तब तो चाहूंगा, हमारे नजदीक जिंदा नहीं है। फिर जिंदा कब है? कि जब रसूल की बात पे लब्बैक कहे। जब रसूल की बात पे लब्बैक कहे तो जिंदा है। रसूल बुला रहा हो, छोड़ के चले जाए तो ये चलते फिरते मुर्दे कह सकते हैं, जिंदा नहीं कह सकते। और अब दूसरी मंजिल पे आ जाए जहां इरशाद होता है, हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाए माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ा बादा मौतिहा। अल्लाह वो है कि जिसने आसमान से पानी उतारा और उसके जरिए से जमीन को जिंदा किया उसके मर जाने के बाद। हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाए माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ा बादा मौतिहा। उसने आसमान से पानी उतारा और उसके जरिए से जमीन को जिंदा कर दिया मौत के बाद में। हमने तो कभी ना देखा बारिश नहीं हुई तो जमीन तो यही रही, न तवज्जो चाह रहा हूं, जमीन तो यही रही। हमारे सूखे पड़ गए, कहत पड़ गए, जमीन तो यही की ही रही। कहा कि हमने बारिश नाजिल की है, उसके जरिए के बाद, उसके जरिए से हमने मौत के बाद उसे जिंदगी अता की जमीन को। तो महमूद क्या हुआ? ये तो पहले भी थी, अब भी है। का तुम्हें नहीं मालूम, अब ये अपने फराइज अदा करने के लायक हो गए। अब ये अपने फराइज अदा करने के लायक हो गई है तो जिंदा है। मेरे अजीजों, कुरान का पैगाम क्या है समझ लीजिए। जो अपने फराइज को अदा कर रहा हो वो जिंदा होता है, जो फराइज से गफलत कर रहा हो वो मुर्दा होता है। सलावत अब जाहिर है, अब जो इसको जिंदगी दी है वो जिंदगी अजीब किस्म की है। अब इसको हिदायत की जरूरत है। अब हिदायत की जरूरत है तो हुक्म दिया, दुआ करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत कर सिरात मुस्तकीम की। नमाज दो तरीके से पढ़ी जाती है, कभी जमात से पढ़ता है, कभी अलहदा पढ़ता है। सभी पढ़ते हैं, मौका मिल गया जमात से पढ़ ली, मौका मिल गया अलहदा पढ़ ली। मगर दुआ कब मांगते हैं? पढ़ते क्या है? इहदिना, हमारी हिदायत कर। अरबी में इसके लिए सीगा अलग है। अगर एक है तो नी आता है, इन्नी, और जमा है तो उसके लिए ना आता है, ली, लना मसलन। मगर अजीब बात है कि अकेले नमाज पढ़ो तब भी कहो कि हमारी हिदायत कर, जमात के साथ नमाज पढ़ो तब भी यही हमारी हिदायत कर। मेरे महबूब, अरे वहां एक है वहां सब है। होना तो ये चाहिए था कि जब सब पढ़ के पढ़े तो सबके लिए कहो हमारी हिदायत कर। अकेला पढ़े तो ये कहे कि मेरी हिदायत कर। तवज्जो चाह रहा का फुरादा पढ़ो या जमात से, मगर पढ़ना यही होगा कि हमारी हिदायत कर। पढ़ना यही होगा कि हमारी हिदायत कर। मेरे महबूब किस लिए? का हमें वो इबादत कबूल नहीं है जिसमें खुद गरजी हो। हमें ऐसी इबादत नहीं चाहिए जो खुद गरजी के हिसाब में हो। हमारी बारगाह में दुआ मांगो, अपने लिए भी दुआ मांगो, सबके लिए दुआ मांगो। सलावत
اپنے لیے بھی دعا مانگو، سب کے لیے دعا مانگو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا پیغام میں آپ کو در معصومہ عالم پر لے کے چل رہا ہوں، شہزادی کی بارگاہ پہ. امام حسن علیہ السلام نے نماز کے بعد ماں کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا. عرض کیا مادر گرامی، جب آپ نے دعا مانگی تو پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا مانگی، دوسروں کے لیے مانگی، بعد میں اپنے لیے؟ یہ شہزادی کا فقرہ ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ایسے جواہر پاروں کو دنیا تک نہ پہنچا سکے. یہ ہماری کوتاہی ہے. دنیا کے سامنے پیش کر کے تو دیکھیے، اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا جس چیز کی پیاسی ہے وہ در اہل بیت سے ملتی ہے، کہیں اور نہیں ملے گی. شہزادے نے عرض کیا مادر گرامی، پہلے آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں پھر اپنے لیے؟ یہ ایک فقرہ کہا، یا بنیا الجار ثم الدار، میرے لال پہلے پڑوسیوں کا حق ہے پھر گھر والوں کا. یہ شہزادی الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اس کے بعد میں اپنے گھر والے. اب ذرا ملاحظہ ہوگا، یہ منزل ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. معبود ہمیں ہدایت کر یا ہدایت پہ باقی رکھ صراط مستقیم کی. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مجھے بس تھوڑی سی گفتگو اس پہ کرنی. یہ صراط مستقیم کیا ہے جس کی دعا ہے؟ اب ہدایت کے مرحلے کچھ آج بیان کروں گا، کچھ کل کی مجلس میں. دنیا نے جن کا تعلق آسمانی مذاہب سے نہیں ہے اس نے ہدایت کے 3 ذریعے مانے. میں توجہ چاہوں گا. اہل اسلام نے ہدایت کے 4 ذریعے مانے. جو در اہل بیت سے وابستہ ہیں انہوں نے ہدایت کے 5 ذریعے مانے. توجہ کا طلبگار ہوں، بات پوری کل کروں گا. جو آسمانی مذاہب کو نہیں مانتے انہوں نے ہدایت کے 3 ذریعے مانے. مسلمانوں نے ہدایت کے 4 ذریعے مانے. اہل بیت کے ماننے والوں نے 5 ذریعے مانے. بس میری کل کی گفتگو اسی پر ہوگی کہ تجربے کس کا ساتھ دیتے ہیں. مجھے کسی سے بحث نہیں ہے، میں اس طرح کا عادی بھی نہیں ہوں کہ باعث ہو کہ کسی کی تعریف کر دو کسی کو مذمت کر دو. تجربے کی کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھ لیجئے کہ نتیجے کس کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ ہدایت کے ذریعے 3 ذریعے یہیں سے ابتدا کرتا ہوں. پہلا ذریعہ انسان کا ہدایت کا وہ خود اس کے سینسز ہیں. 5 سینسز ہیں. یہ کیا ہے؟ چھونا، دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگنا. یہی ہے نا؟ یہ 5 ذریعے ہیں. دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، سونگ کے، چھو کے. کسی چیز کا علم انہی کا ذریعہ ہوگا نا. میں توجہ کا طلبگار ہوں. ان میں سے یہ 5 کے 5 ایک ہی جسم سے جڑے ہوئے ہیں. ایک ہی جسم سے تعلق ہے نا. اسی جسم میں آنکھ بھی ہے، اسی میں کان بھی ہے، اسی میں زبان بھی ہے، اسی میں ناک بھی ہے، اسی میں ہاتھ بھی ہے. سب کے سب ایک ہی جسم میں ہیں. اللہ اکبر. غذا ایک ہی کھا رہا ہے. آنکھ میں پہنچی اس کو قوت دی، ناک میں پہنچی اسے طاقت دی، کانوں میں پہنچا اسے مضبوط بنایا، ہاتھوں کو پہنچا اس کے اندر روانی پیدا کر دی. ایک ہی غذا، الگ الگ عمل. اللہ اکبر. ایک ہی غذا ہے، الگ الگ عمل ہے. کہ تمہیں کیا معلوم
جو جہاں پہنچتا ہے اعضا ایک ہی ہے، سورس ایک ہی ہے قوت کا، مگر ظہور الگ الگ ہے، ظہور الگ الگ ہے۔ آنکھ میں پہنچے گا تو دکھائی دے گا، کان میں پہنچے گی تو سننے کی طاقت بڑھے گی، ہاتھ میں پہنچے گی تو چھونے کی طاقت، تو سورس تو ایک ہی ہے نا، غذا تو ایک ہی ہے، انرجی تو ایک ہی دے رہا ہے، کا مظاہرے الگ الگ ہیں، رشتہ ایک ہی ہے۔ اب پتہ چلا کہ جب یہ کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، کب مظاہرے الگ الگ ہیں مگر سورس ایک ہی ہے، جو علم اس کے پاس ہے وہی اس کے پاس ہے۔ صلوات اللہ۔ کسی دن کسی سرپھرے کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم آج سے آنکھ کے بجائے کان سے دیکھیں گے۔ کیا بات، بات کیا ہے؟ وہ تو اسی حصہ ہے نا۔ سننے کا کام ہم زبان سے دیکھیں گے، سونگھنے کا کام ہم ہاتھ سے کریں گے۔ کیا ہوگا؟ گمراہی ہے نا؟ نہیں توجہ، گمراہی ہے نا؟ اس کا کچھ نہ بگڑا، یہ گمراہ ہو گیا، نہ ہاتھ کا کچھ بگڑا نہ کان کا، یہ محروم رہ گیا۔ اب تو میں نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ بھی اسی جسم کا حصہ ہے، آنکھ جس کا حصہ آنکھ ہے اسی کا حصہ کان۔ کہا تمہیں نہیں معلوم ہم نے جس کو جس کام کے لیے رکھ دیا ہے اسے بدلنے کا اختیار تمہیں نہیں ہے، اسے بدلنے کا اختیار تمہیں نہیں ہے۔ اگر آنکھ کو ہم نے دیکھنے کے لیے رکھا تو آنکھ سے دیکھو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کان سے سننا ہے تو کان ہی سے سنو، بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ تو جب یہ چھوٹے چھوٹے ہادی ان میں بدلنے کی صلاحیت آپ کو نہیں دی، بدلنے کا اختیار آپ کو نہیں دیا ہے، تو پھر کائنات کے ہادی کو بدلنے کی طاقت آپ کو کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ظلم ہے نا کہ آنکھ کا کام کان سے لے لیجئے، کان کا کام ہاتھ سے لے لیجئے، تو یہ نقصان کس کا کیا؟ اپنے نقصان ہوا نا، نہ سن سکا، نہ دیکھ سکا، نہ چھو سکا، نہ سن سکا۔ کان کو کوئی نقصان پہنچا؟ آنکھ کو کوئی نقصان پہنچا؟ ہاتھ کو نقصان پہنچا؟ اسے نقصان پہنچا؟ ارے تعجب ہے، غدیر کو نہ مان کے علی کا نقصان نہیں ہوا ہے، یہ قوم نقصان سے میں نقصان ہو گئی ہے، یہ قوم محروم رہ گئی ہے۔ صلوات اور اب میں ذاتی اپنی بات ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کا مجھ سے، چونکہ میں ایسے ماحول میں رہتا ہوں جہاں ماشاءاللہ دوسرے بھائیوں کی بڑی تعداد ہے۔ یہ نماز، ان کا کہ صاحب یہ تو بتائیے کہ اتنا بڑا واقعہ غدیر کا ہوتا، وہ مسلمان کے جو رسول کی ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیے ہوئے ہے، بال کو محفوظ کیے ہوئے ہے،
حدیثوں کو محفوظ کیے ہوئے ہے، اٹھنے کا انداز محفوظ ہے، بیٹھنے کا طریقہ محفوظ ہے، چلنے کا ڈھنگ محفوظ ہے، بات کرنے کا سلیقہ محفوظ ہے. اتنا تو کبھی کسی نے اپنے نبی کی چیزیں ریکارڈ نہیں کی. تو بھلا وہ غدیر کو کیسے بھول جاتا؟ یہ تو تہمت ہے. اتنا بڑا واقعہ 1,20,000 کا مجمع اور وہ سنتا اور غدیر کو بھول جائے، یہ ممکن ہے؟ میں نے کہا نہیں صاحب، واقعی ممکن تو نہیں ہے. مگر میں نے ایک بات پوچھی، میں نے کہا یہ بتائیے رسول نے کتنے دن اعلان نبوت فرمایا؟ کہا 23 برس. میں نے کہا 3 برس چھوڑ دیجئے جو خاموشی کے ساتھ رہے، 20 برس تو پبلک کے سامنے ہی رہے، مسلمانوں کے سامنے رہے. کہا جی ہاں رہے. ہم نے کہا یہ فرمائیے کہ ان 20 برس میں اگر سنتی نمازوں کو بھی ہٹا دیجئے تو رسول نے دن میں کتنی نماز پڑھی؟ 17 رکعت ہے نا. تو مہینے میں کتنی ہوئی؟ اوسط 510. سال بھر میں کتنی ہوئی؟ 6,000 کچھ. 10 سال میں کتنی ہوئی؟ 60,100 کچھ. 20 سال میں کتنی ہوئی؟ 1,20,000 کے آس پاس کچھ ہوگا. تو میں نے یہ پوچھا یہ بتائیے 1,20,000 مرتبہ رسول نے نماز پڑھی، مسلمان بھول گیا کیسے پڑھی؟ 1,20,000 مرتبہ کچھ زیادہ ہی ہے، کم نہیں ہے. حساب لگا لیجیے گا. 1,20,000 مرتبہ رسول نے نماز پڑھی، مسلمان بھول گیا کیسے پڑھی؟ جو رسول کی نماز کو یاد رکھنے میں تو کوئی حرج بھی نہیں تھا، نہ حکومت چھن رہی تھی، نہ تخت چھن رہا تھا. تو جو ایسی بے ضرر چیز کو رسول کی یاد نہ رکھ سکا وہ علی کی حکومت کو کیسے یاد رکھا؟ ایک بار پھر صلوات پڑھو. وہ کیسے یاد رکھتا؟ یہاں تو تخت چھن رہا تھا، نماز تو کچھ بھی نہیں چھین رہی تھی، اسے بھول گیا. اور یہ یاد رکھنا ضروری تھا. عرض کرتا چلوں اہدنا صراط المستقیم، معبود ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا یا قائم رکھ. بات ختم ہو گئی نا، دعا مانگ لی. لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اگلا فقرہ پھر ہے، صراط الذین انعمت علیہم. معبود صراط مستقیم پہ تو قائم رکھ، ان کا راستہ کہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی. تو یہ بندے اور معبود کے درمیان میں یہ تیسرے لوگ کہاں سے آ گئے؟ ارے دعا اس سے مانگ رہے ہو، دعا تم مانگ رہے ہو، یہ ذکر کہاں سے آ گیا؟ ان لوگوں کا جن پہ نعمتیں اتری. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا حکم یہ ہے. تو معبود تو نے شریک کیوں کر لیا؟ ان لوگوں کا ذکر کیوں کر لیا کہ جن پہ نعمتیں اتری؟ کہا صراط مستقیم یہی ہے، مجھے بھی یاد رکھو، انہیں بھی یاد رکھو جن پہ نعمتیں اتری ہے. صلوات بر محمد علیہ. تمہاری عبادت ہی قبول نہیں ہوگی اگر انہیں بھول گئے، ورنہ آگے سورہ ختم ہو جاتا ہے اہدنا صراط المستقیم. یہ کیسے؟ صراط الذین کا ان کا بھی یاد رکھو جن پہ نعمتیں اتری ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ان کا راستہ نہیں جن پہ غضب ہوا، ان کا راستہ نہیں کہ جو گمراہ ہو گئے. اے پالنے والے یہ تو نے اور کمال کر دی. جہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ چلیے انہیں یاد کر لیں جن پہ نعمتیں اتری،
کہا ان سے بچنا بھی ضروری ہے جن پہ غضب ہوا، ان سے علیحدہ ہونا بھی ضروری ہے جو گمراہ ہو گئے۔ ارے بس صراط الذین انعمت علیہم تولا ہے، بس اس سے آگے آپ نہیں کچھ کہوں گا۔ صلوات اور صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں اتاری۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ کیا ہے وہ نعمت؟ ارے نعمت تو سبھی کچھ ہے، یہ آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، ہاتھ نعمت، جسم نے ہر چیز نعمت ہے۔ تو ہم نے کہا پھر کیا سبھی کا راستہ بھی ہے یہی؟ اس کا مطلب وہ نعمت کچھ اور ہے؟ آئیے وہ قرآن سے پوچھتے وہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ ان لوگوں میں ہو گئے کہ جن پہ اللہ نے نعمتیں دی۔ یہ ان کے ساتھ ہو گئے کہ جنہیں اللہ نے نعمت دی۔ یاد رکھیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا دے جن پہ تو نے نعمتیں اتاری ہیں۔ کہ یہ ان کے ساتھ ہو گئے کہ جن پہ اللہ نے نعمتیں دی۔ وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیق ہیں، صالح ہیں۔ یعنی نعمتیں پانے والے وہ ہیں جن کا درجہ انبیاء کا ہے، شہداء کا ہے، صدیق کا ہے، صالحین کا ہے، اور بہترین ساتھ ہے۔ یہ ہے وہ جن پہ نعمتیں اتری۔ تو یہ تو یہ معلوم ہوا کہ نعمتیں کن پہ اتری، نعمت کیا ہے۔ جن پہ نعمتیں اتری ہیں وہ تو سمجھ میں بات آ گئی، یہ تو پتہ چل جائے نعمت کیا ہے۔ کہ تمہیں اب بھی نہیں معلوم، ہم نے اعلان کر دیا تھا آج نعمت تمام کی۔ اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے نعمت تمام کر دی ہے۔ اب پہچان لو نعمت کیا ہے، ملی کسے ہے، دعا کس کے لیے ہے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ۔ یہ وہ نعمتیں ہیں، وہ میرا ہدایت کا سلسلہ انشاءاللہ کر۔ یہ کون ہے وہادی؟ وہ ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ اپنے مجرموں سے نعمتیں چھینتا نہیں۔ نبی رحمت کو پلٹا نہیں لیتا، علی مدد کرنے میں ہچکچاتا نہیں۔ تو پھر اسی سلسلے کا وارث اپنے دشمنوں کو پیاسا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ 1000 کا لشکر، حسین کا مختصر سا قافلہ، اور علی ابن طہان ماری بھی کہتا ہے کہ میری سواری کا جانور کمزور تھا، میں جب بعد میں پہنچا ہوں تو حسین کی چھوٹی سی سپاہ پانی پلانے میں مصروف تھی، مجھ سے پیاس برداشت نہ ہو سکی، میں نے مشکیزے پہ منہ رکھ دیا۔ حسین نے دیکھا، آگے بڑے، مشکیزہ اٹھایا، مجھے سیراب کیا، کہا بھائی دوبارہ پانی پی لے، دوبارہ پانی پی، کہا اپنے جانور کو بھی سیراب کر لے۔ یہ کربلا کا میدان ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، فرات پہ پہرے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین نے پانی پلا دیا۔ اے میرے مولا، اگر آپ نے یہ پانی بچا لیا ہوتا تو اتنی جلدی آپ کے بچے پیاسے نہ ہو گئے ہوتے، علی اصغر پیاسا نہ ہوتا، سکینہ پیاسی نہ ہوتی۔ ہاں عزاداران مظلوم، جب منظر ہے کربلا کا، جب منظر ہے، موقع وہ آ گیا کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوا چاہتا ہے
عجیب منظر ہے. زینب سید سجاد کے پاس جلتے ہوئے خیمے میں پہنچی. کہا میرے لال بتاؤ خیمے میں چل کے مر جائے یا باہر نکل آئے؟ کہا بھوکے اماں جان کا بچانا واجب ہے، باہر چلی جائیے. اللہ اکبر. 11 محرم کو زینب سید سجاد کو سنبھال رہی ہے. جب قافلہ لاشوں کے پاس سے گزرا، ارے عزیزو، جب کسی کا عزیز انتقال کر جاتا ہے تو چاہنے والے عزیزوں کو تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں، اس کے رسوم خود انجام دیتے ہیں. ہائے حسین کا لال حسین کی لاش کے قریب سے گزر رہا ہے. زینب نے چہرے کا رنگ بدلا ہوا دیکھا. ایک بار کہتی ہے سید سجاد ارے تمہارے تو جسم سے روح نکلا چاہتی ہے، میرے لال خود کو سنبھالو. کہا پھوپھی اماں کیسے سنبھالوں؟ ارے انہوں نے اپنے لاشوں کو دفن کر دیا. نبی کا نواسا جلتی ہوئی ریت پہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. ہاں دوستو، روایت سنیے، زحمت تمام ہے. یہ قافلہ 11 محرم کو روانہ ہوا، کوفے کے نزدیک پہنچا. دارالامارہ کے پاس جیسی پہنچا ہے تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ایک بچی نے زینب سے اشارہ کیا، پھوپھی اماں نہ جانے یہ کہ شہید کا سر لٹک رہا ہے، اس سے تو کچھ ایسی قرابت کسی بو آ رہی ہے. زینب نے غور سے دیکھا، فرمایا سکینہ ارے مسلم کا سر ہے، میری بچی چچا کو سلام کر لو. یہ آواز سید سجاد نے سنی. فرماتے ہیں السلام علیکہ یا امی، اے میرے چچا جان ہمارا سلام لے لیجئے. بس یہ ہوتے ہوتے آواز بیوہ مسلم کے کان تک بھی پہنچ گئی. کہا کہاں ہے میرے وارث کا سر؟ ایک بار اشارہ کیا، اشارے سر کو دیکھ کر ایک مرتبہ بی بی تڑپ کر کہنے لگی اے والی ہمارا سلام لے لیجئے. بندھے ہوئے ہاتھوں کا سلام، کھلے ہوئے بالوں کا سلام، قیدیوں کا سلام، بے کسوں کا سلام. اللہ اکبر. مگر ہاں نہ جانے کیا خیال آیا، ایک بار کہتی ہیں میرے والی اللہ نے 4 بچے دیے تھے، 2 میرے ساتھ تھے، 2 آپ کے ساتھ تھے. جو 2 بچے میرے ساتھ تھے نیزوں پہ ان کے سر لے کے آئی ہوں. میرے والی ارے جو 2 بچے آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں. شاید سر مسلم سے آواز آئی اے بی بی ارے ان کو نہ پوچھو، ان کی خبر تو مسلم کو بھی نہیں ہے. واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ مصیبتا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. پروردگار اس تذکرے کو قبول فرما. معبود جو ہم سے اس میں کوتاہی غلطی لغزش ہو گئی ہے اسے معاف فرما. پروردگار فرشادہ پہ آنے والے تمام مومنین و مومنات و اطفال کی آرزویں منتیں مرادیں پوری فرما. فرشادہ بچھانے والوں اور اہتمام کرنے والوں کی تمام آرزویں تمنائیں پوری فرما. ان کو ہر طرح کی آفات سے محفوظ فرما. پروردگار ہر پریشانی کو دور فرما. میرے معبود جو بیمار ہیں باقی بیمار کربلا انہیں شفا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت اور ترقی عطا فرما. میرے معبود مومنین و مومنات جہاں جہاں پر ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما. پرچم عزاداری کو برقرار عطا فرما. پروردگار جو تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جوار آل محمد عطا فرما. ان کے سیئات سے صرف نظر فرما. حسنات میں اضافہ فرما.